बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 31 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। दोस्तों, पाक फ़ौज के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने पाकिस्तान की हालिया अस्करी सियासी तारीख की एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसने पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, मुल्क में नए इंतखाबात के हवाले से, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन रहनुमा इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से कुछ नए सवालात खड़े कर दिए हैं, कुछ बिलवास्ता ऐलानात की जानिब इशारा कर दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों अहम है? एक सहाफ़ी के तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मौजूद तजादात हैं उनको पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना हमारा फ़र्ज़ है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहम क्यों करार देता हूँ? क्योंकि जब पाक फ़ौज के तर्जुमान, जब DGISPR आते हैं स्क्रीन के ऊपर, अवाम से, मीडिया से बात करते हैं, तो इससे पाकिस्तान की 10 लाख अफवाज का, पाकिस्तान के 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स का, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का मौक़िफ़ समझा जाना चाहिए। और बिल्कुल ये उनका मौक़िफ़ है भी। यकीनी तौर पर ये फील्ड मार्शल साहब के बिलवास्ता ऐलानात हैं। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के 20 से ज़ायद कोर कमांडर्स के बिलवास्ता ऐलानात हैं। यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान की 10 लाख अफवाज का मौक़िफ़ इसे करार दिया जा रहा है, इसलिए इस पर बात करना खासा अहम है। मैं बड़ी तफसील के साथ इस पर रोशनी डालूंगा। अगर 2 वीडियोस करनी पड़गी तो अगली वीडियो में भी इस पर बात कर लेंगे, लेकिन पहले मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा समझे जाने वाले हालिया हाइब्रिड रजीम के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के बयान के 24 घंटे के अंदर उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मोहसिन नकवी साहब के बयान के 2 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि ये निज़ाम नाकाम हो चुका है और ये निज़ाम गिर रहा है, और अगर हमने इसके अंदर इस्लाहात ना की तो पाकिस्तान के काकरोच यानी नौजवान नस्ल सब कुछ उड़ा देंगे, ये उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने सूबों के हवाले से बात की कि इंतज़ामी सतह पर हमें तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी, वरना यह निज़ाम फारग हो जाएगा और कुछ अरसे बाद बैठे हम इस पर बात कर रहे होंगे। और आज DGISPR साहब ने इस बयान के 24 घंटों के अंदर जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के नए सूबों के हवाले से भी बात की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की नाकामी को, जो बैड गवर्नेंस है, उसकी भी बात की, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की भी बात की, सूबों के शेयर, काफ़ी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। बैकग्राउंड में पहले आपके सामने रखूं, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद के फ़खरुर रहमान साहब, उनकी खबर थी न्यूज़ अलर्ट पाकिस्तान के एक्स PM इमरान खान साहब के मुतालिक। उन्होंने लिखा कि वाज ऑफर्ड अ डील विच हैज़ नाउ बीन रिपीटेड अगेन, गेट योर सेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, देन शिफ्ट टू बनीगाला, टेक रेस्ट, डू पॉलिटिक्स बट डू नॉट टच पास्ट, वी विल गिव यू नेक्स्ट इलेक्शंस। इमरान खान हैड टर्न डाउन द ऑफर्ड डील एंड नो चेंज इन हिज स्टैंस, ही मेंटेन्स लेट द कोर्ट डिसाइड माई अपील्स। ये उन्होंने खबर दी और यही इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और इस प्लेटफॉर्म पर कमो बेश हम आपके सामने 6 से 7 मरतबा ये चीज़ रख चुके कि गुज़श्ता 3 बरसों में इमरान खान साहब को ये ऑफ़र्स हुई, और अभी भी उन्हें यही कहा गया कि पहले आप अस्पताल, फिर आप बनीगाला मुंतकिल हो जाएं, खामोशी यानी नज़रबंदी इख्तियार कर लें। इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म की डील करने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालतें फ़ैसला करें, मैं कोई डील नहीं करूँगा। बुशरा बीबी साहिबा अपनी अपील को आईनी अदालत के अंदर ले गई हैं। आज इतलात ये थी कि इमरान खान साहब की अपील के हवाले से भी एतराज़ात ख़त्म हो गए हैं, मामलात को वहीं पर जोड़ कर देखा जाएगा। गोया इमरान खान साहब से एक बार फिर राब्ते की कोशिश की जा रही है। अब ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। उसका जो पहला इंपॉर्टेंट जुमला जिसके ऊपर इस वक्त डिबेट चल रही है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून सब के लिए यकसा है और हार्ड स्टेट वो रियासत है जहाँ तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक तय होंगे। यानी उन्होंने हार्ड स्टेट की एक डेफिनेशन बयान की। हमने जो सुना था हार्ड स्टेट के हवाले से हम उस तरफ नहीं जाते। बहरहाल कायद-ए-आज़म एक आनी रियासत की बात करते रहे, बानी पाकिस्तान बताते रहे कि पब्लिक सर्वेंट को ने ब्यूरोक्रेसी, चाहे सिविलियन है या मिलिट्री की है, उसने क्या रोल अदा करना है, और पाकिस्तान के किसी भी फौजी अफसर का हल्फ जो है वो क्या कहता है आइन और कानून के हवाले से। मैं आपके सामने DGISPR साहब की स्टेटमेंट रखूँगा, फिर हम उन्हें देखते जाएंगे कि तजादात कहाँ कहाँ हैं। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने जब कहा कि रियासत क्या है,
پاکستان میں کون سی ریاست ہوگی، یہ ریاست کون چلائے گا، اس ریاست کے آئین کے مطابق سویلین اور ملٹری بیوروکریسی ہے اس کا کردار کیا ہوگا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے اگر اس تمام تناظر کے اندر ڈی جے ایس پی آر صاحب کا یہ بیان دیکھا جائے کہ جب آئین اور قانون کے مطابق ریاست کو چلایا جائے گا تو وہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ موقف کچھ زیادہ جاندار اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ قائد اعظم اس حوالے سے بات کر چکے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کون سی ریاست ہوگی، اور ہارڈ اسٹیٹ کی یہ ڈیفینیشن احمد شریف چودھری صاحب اس لیے بھی دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہے وہ اس سے پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ اب پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ہوگی۔ اچھا، اب انہوں نے باری باری کچھ پہلوؤں کے اوپر بات کی اور پھر ان کے اندر تضاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ 1972 میں ہماری آبادی 4 گنا تھی، معاف کیجیے گا 1972 میں جو ہماری آبادی تھی آج ہماری آبادی اس سے 4 گنا بڑھ چکی ہے، مگر صوبے وہی 4 ہیں، ہمیں اس کے متعلق کچھ سوچنا ہوگا، یعنی انہوں نے صوبوں کی بات کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گورننس اہم ہے اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہمیں گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ گورننس نہیں ہے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیڈ گورننس ہے۔ پھر انہوں نے کہا گزشتہ کچھ 14-15 برسوں سے نظام نہیں چل پا رہا، یعنی سیفلی ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل مشرف صاحب کے جانے کے بعد 2008 میں کیونکہ وہ گئے تھے تو انہیں گئے کو 18 برس تو ہو گئے ہیں، تو انہوں نے چاہے اس سے شروع کریں یا 2010 کے بعد سے شروع کریں، خیال ان کا کچھ اس قسم کا ہمیں نظر آیا کہ شاید یہ جو پچھلی جو تینوں حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی کی ہوگی، مسلم لیگ نواز کی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، اور اس وقت جو ہائبرڈ رجیم ہے وہ اس کو ناکام قرار دے رہے ہیں، اور شاید وہ سیفلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشرف کے دور کے اندر معاملات جو ہیں وہ بہتر چل رہے تھے۔ اچھا، اب اس کے اوپر آگے اگر ہم بڑے آگے انہوں نے کشمیر کے متعلق بات کی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ 1000 سے زائد پاکستان کے اندر ایسے اس وقت سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو بھارت کا بیانیہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا کشمیر کے اندر کیا مہاجرین جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے کیا ان کی نشستیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کے اندر پاکستان کے لیے آواز اٹھتی ہے، پاکستان کے اندر کشمیر کے لیے آواز اٹھتی ہے، تمام سیاستدان چاہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ساتھ ہی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، ہمارے صوبے وہی 4 ہیں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب کی ذاتی رائے ہے، میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، یعنی وہ کمنٹ کر بھی رہے تھے، وہ بتا بھی رہے تھے، وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے تھے، یعنی وہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں صوبوں کے مالیاتی وسائل کی تقسیم پر بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کشمیر لاڈلا بچہ ہے، کشمیر کو پاکستان کے وسائل کا زیادہ حصہ ملتا ہے، وہ پاکستان میں گڈ گورننس بیڈ گورننس کے اوپر بھی پاکستانی عوام کی رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ انتخابی اصلاحات کے ایک طرح سے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، جب آپ صوبوں کی بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی نشستوں کی تقسیم بھی، باقی سارے معاملات بھی، پھر وہ جب کشمیر کی نشستوں کی بات کر رہے ہیں تو انتخابی اصلاحات کی بات بھی کر رہے ہیں، یعنی یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے کہ ایک طرف وہ یہ بات کر رہے ہیں، سوال اٹھنا چاہیے ایک صحافی کے طور پر، ہم اس کے اندر ہمیں یہ جو تضاد نظر آیا وہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی کون سی شق ہے، پاکستان کے قانون کی کون سی دفعہ ہے جو کہ پاک فوج کے قابل فخر پاک فوج کے ایک قابل فخر سینئر جرنیل کو جو کہ پاک فوج کا ترجمان بھی ہے، جو جب بات کرے گا تو سمجھا جائے گا کہ یہ پاک فوج کا بیان ہے، جب وہ بات کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ 10 لاکھ افواج پاکستان کی پالیسی ہے، یہ 20 سے زائد کور کمانڈرز کی پالیسی ہے، ڈیفینیٹلی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، یہ ایک پالیسی ہے پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کی۔ جب ڈی جے ایس پی آر صاحب بات کریں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کا آئین اس کی کون سی شق، پاکستان کا قانون اس کی کون سی دفعہ پاکستان فوج کے ایک حاضر سروس جرنیل کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کے اوپر بات کریں کہ وہ ناکام ہو گیا ہے، وہ گڈ گورننس کی بات کریں، وہ بیڈ گورننس کی بات کریں، وہ صوبوں کے مالیاتی وسائل کی بات کریں، وہ انتخابی اصلاحات کی بات کریں، وہ کشمیر سے لے کے افغانستان تک کے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو معاملات اور ایشوز ہیں ان کے اوپر وہ بات کریں، وہ جناب ملک میں امن و امان کی صورتحال کے اوپر بات کریں، انہیں اگرچہ جو ہے وہ اچھا پھر وہ یہ بات بھی کریں کہ جناب یہ جو تمام تر معاملات ہیں اس کے اوپر سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا، پھر ساتھ میں وہ یہ بات بھی کریں کہ میں سیاستدانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو مزید شعور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کو مزید شعور دیں، پھر اگلے لمحے وہ یہ بات بھی کر دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو میری یہ درخواست ہے کہ مزید کنفیوز نہ کریں، پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان بہت باشعور ہیں،
اب اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، یا اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ پاکستان کے نوجوانوں کو مزید کنفیوز نہ کریں؟ یعنی اگر پاکستان کے نوجوانوں کو مزید کنفیوز نہ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس وقت پاکستانی نوجوان کنفیوز ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی نوجوان تو بڑے باشعور ہیں۔ پھر ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر پاکستانی نوجوان باشعور ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں انہوں نے تو 8 فروری 2024 کو اپنے شعور کے مطابق ایک شخص کو ووٹ کیا، اس شخص کا نام ہے عمران خان، اس سیاسی جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، تو پھر اس شعور کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا، اس مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اچھا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کے لیے جو پاکستانی عوام کی رائے ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا، کرکس تھا، انہوں نے یہ بڑا واضح کہا، انہوں نے کہا کہ جو پاک فوج ہے اس کے لیے جو پاکستانی عوام کی جو رائے ہے نا وہ سب سے زیادہ مقدم ہے۔ میں اس نقطے کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا، میں ایگزیکٹ ورڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے پاکستان کے عوام کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اب اس پر میرے جیسے مزدور صحافی ان کا یہ فرض بنتا ہے، پوری پاکستانی قوم کا فرض بنتا ہے، وہ یہ سوال کر رہے ہیں، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، تضادات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ سر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی رائے سب سے زیادہ ہمارے لیے مقدم ہے، تو کیا 1970 کے عام انتخابات کے بعد ہم نے عوام کی رائے کو مقدم جانا؟ نہیں جانا تو کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ کیا 2024 کے عام انتخابات کے بعد ہم نے عوام کی رائے کو مقدم جانا؟ نہیں جانا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد بھی ہرگز نہیں جانا، 2024 کے بعد بھی ہرگز نہیں جانا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی رائے ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ عوام جب رائے دیتے ہیں، رائے کا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ رائے کی پیٹنٹ فارم کیا ہے؟ ووٹ۔ جی ہاں، ووٹ جدید ایک ایسی شکل ہے جسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کی رائے ہے یا کسی ملک کے عوام کی رائے ہے، مینڈیٹ ہے، وہ مینڈیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ملک چلائیں۔ اور ڈی جے ایس پی آر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدان بڑے محب وطن ہیں۔ پاکستان اور سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے اندر یہ بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ معاملات کا حل نکال لیے کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان اس کے اوپر بیٹھیں۔ اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آئین کے اندر کون سی ایسی شک ہے جس شک کے تحت وہ یہ رائے دے رہے ہیں، یا وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں، یا وہ یہ پیغام دے رہے ہیں، یا وہ یہ اعلان کر رہے ہیں؟ کیونکہ پہلے کہہ دیا گیا محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہ ایک شخص ہے، وہ بڑا نیک نیت ہے، وہ کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا، وہ پلیٹ میں رکھ کے سب کچھ آپ کو دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ تو پھر کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عدالتوں کا بندوبست کر کے ایک آئینی عدالت بنا لی گئی کہ اب تمام تر فیصلے وہاں پر ہوں گے، اور اس آئینی عدالت بنانے کے پیچھے جو ترامیم ہیں ان تمام ترامیم کے کرانے کے پیچھے فارم 47 کی حکومت ہے، اس حکومت کے پیچھے جو ہے وہ فیصلہ ساز ہیں کہ جنہوں نے مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی یہ جو ایک بندوبستی نظام ہے یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے جس کی ترجمانی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اگلے ہی لمحے جب ساتھ یہ بھی بات اگر ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بھی آ گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو گئے، وہ 2029 تک رہیں گے، اس کے بعد بھی ان کے خلاف جو ہے وہ چاہے اگر وردی کے حوالے سے بات کر لیں یا دیگر جو ہے وہ استثناء کے حوالے سے بات کر لیں تو بعد میں بھی یہ سہولت رہے گی۔ تمام اہم ترین جو عہدے ہیں پاک فوج کے اندر یا آئینی عدالت کے سربراہ کے طور پر، وہاں پر بھی پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے مطابق اہم ترین تبدیلیاں اور تعیناتیاں بھی ہو چکی۔ اور اب جب یہ تمام تر ہے جسے یہ کہا جانا چاہیے کہ فیلڈنگ سیٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یا کسی بھی مقبول ترین سیاستدان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام ناکام ہو چکا ہے، اس نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، اس سے پہلے صدارتی نظام کی بھی بات کی جی۔ تو سوال اٹھتے ہیں کہ ایک مخصوص پلاننگ کے ذریعے، ایک مخصوص ڈیزائن کے ذریعے اس قسم کی چیزیں بار بار کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ اور اسی دوران پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، فخر الرحمان صاحب نے خبر دی کہ عمران خان صاحب سے پھر رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ جناب سیاست کریں مستقبل کی، آپ کے اگلے الیکشن کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، لیکن آپ ماضی کی بات نہ کریں، آپ ماضی کو بھول جائیں، یعنی کہ اگر آپ خاموش رہیں، آپ سیاست کریں، عدالت کے اندر جو کچھ ہو چکا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو چکا، آپ اس کے اوپر بات نہ کریں۔ یعنی پاکستان کو جس کو کہا جائے نا کہ 180 ڈگری ٹرن دے کر اپریل 2022 کے بعد کس جگہ سے کہاں تک پہنچا دیا گیا، 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں آ گئی، 28ویں 29ویں کی بات کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ ڈبیٹ بھی شروع کر دی گئی کہ پاکستان میں نظام ناکام ہو گیا۔ تو پھر لوگ تو سوال اٹھائیں گے کہ اگر نظام ناکام ہو گیا تو آپ ہارڈ سٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ کی جانب تو نہیں بڑھ رہا؟ نظام اسی وقت ہی ناکام ہوا کرتا ہے نا جب ریاست
اس کا مطلب نظام ناکام ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا نخواستہ ریاست ناکام ہے. لیکن آپ کہتے ہیں اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ اصلاحات کس نے کرنی ہے؟ سیاستدانوں نے. سیاستدان کون ہوں گے؟ وہ جو حکمران بنیں گے. حکمران کیسے بنیں گے؟ صاف شفاف الیکشن ہوں گے. صاف شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ جن کو عوام مینڈیٹ دیں گے، آپ اس کو تسلیم کریں گے. یعنی یہ تو ایک چکر ہے نا پورا، یعنی گھما پھرا کے چیزیں وہیں پر آ جاتی ہیں کہ جب وہی کرکس ہے جو آپ کا، کہ آپ کے لیے پاکستانی عوام کی رائے سب سے زیادہ مقدم ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کی عوام کی رائے کا احترام ہی نہیں کیا گیا 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد، تو یہ تمام تر ڈبیٹ کس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا کسی نئے ہائبرڈ نظام، کسی سخت ہائبرڈ نظام کے لیے پیغام سمجھا جائے، کسی نیم مارشل لا کا پیغام سمجھا جائے کہ آپ معاملات ٹھیک نہیں کر سکے، ہم خود آ کر فرنٹ فٹ کے آپ کے اوپر آ کر ان تمام تر معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے تئیں اپنے اندازے کے مطابق آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.